सिकंदर हयात तन्हा बैठा सोचता रहा। वो सोचकर एक सिरा पकड़ता और दूर तक चला जाता। कोई सिरा भी ऐसा नहीं था जहां बचाव की कोई सूरत हो। हर एक सिरे के आखिर में उसे यही लगता कि राबिया नहीं होनी चाहिए। राबिया का वजूद उसे अपने लिए तबाही लग रहा था, ऐसी तबाही जिस में उसे अपना सब कुछ खत्म होता महसूस हो रहा था। वो इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि बल्किस बेगम के साथ ताहिर आता दिखाई दिया। ताहिर ने सलाम किया, जिसका जवाब सिकंदर हयात ने नहीं दिया। वो घूरती हुई निगाहों से ताहिर को देखता रहा। वो दोनों खामोशी से आकर पास धरी कुर्सियों पर बैठ गए। तो सिकंदर हयात ने उसकी तरफ देखा और बड़े गंभीर लहजे में पूछा, ताहिर, क्या मैं ये समझ लूं कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। उसने निहायत मुअद्दब से लहजे में जवाब दिया, तुम्हें अगर हमारी जरूरत होती तो कम से कम एक घटिया सी कम जात औरत के साथ शादी करने से पहले एक बार पूछ ही लेते। ये क्या तमाशा खड़ा कर दिया तुमने? अगर शादी करना थी तो किसी माकूल सी लड़की से करते, यूं एक कम जात सी बेवा औरत से करने का मतलब क्या है? सिकंदर हयात गोया फट पड़ा, जिस पर ताहिर ने सारी बात खामोशी और सुकून से सुनी। फिर इसी मुअद्दब लहजे में बोला, क्या राबिया का कमजात होना, बेवा होना ही आपके म्यार पर नहीं उतरा? तुम पागल हो? क्या तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी थी? आयतुन निसार जैसी लड़की तुम्हें मिल सकती थी। तुम एहसान फरामोश। अगर इसके साथ शादी नहीं करना थी तो कोई और अच्छे खानदान की अच्छी लड़की से शादी करते। इससे शादी की हमारे ही मुलाजमीन की एक बेवा औरत है। वो गुस्से में कहता चला गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने गमो गुस्से का इजहार कैसे करे। जिस पर ताहिर ने पुरसुकून लहजे में कहा था, बाबा, हर किसी के लिए अपना अपना बेहतरीन मेयार होता है। राबिया एक इंसान है, बाकी हमारी सोचें हैं। वो मेरा बेहतरीन मेयार बन गई और मैंने इससे शादी कर ली, एक बेवा से जिसका एक बेटा भी तुम्हें जहेज में मिला। सिकंदर हयात ने नफरत से कहा, बेवा से शादी करना क्या हमारे दीन में माना है? क्या ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक नहीं? बाकी रही जात पात की, तो ये भी तो हमने बनाए हैं। हमारे दीन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं। वो दीन जो इंसानियत की बुनियाद पर खड़ा है, वो इंसान में नफरत कैसे पैदा कर सकता है? ताहिर ने मुअद्दब और पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, अब तुम्हारे पास अपनी बेवकूफियों का कोई जवाब नहीं रहा, तो तुम मजहबी बातों का सहारा ले रहे हो। ऐसा वो लोग करते हैं जिनके पास अपने किसी अमल की कोई दलील नहीं होती, कोई वजाहत नहीं होती, और फिर मैं तुम्हारी दलीलें क्यों सुनूं? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही। सिकंदर हयात ने निहायत गुस्से में हकारत से कहा। तो बल्किस बेगम ने दबे से लहजे में बात को संभालते हुए कहा, सरदार साहब, आप इससे ये तो पूछें, आखिर क्या मजबूरी थी जिसकी वजह? मुझे कोई मजबूरी नहीं थी, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। वो सुकून से बोला। क्यों? ऐसा क्यों किया? बल्किस बेगम ने पूछा। मुझे कोई मजबूरी नहीं थी और मुझे ना किसी का दबाव। ये मेरा अपना जाती फैसला है और मैं अपने फैसले पर बहुत खुश हूँ। वो मतमीन अंदाज में बोला तो सिकंदर हयात गुस्से की इंतहा में भड़क उठा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे इस जाती फैसले से क्या कुछ होने वाला है? क्या तुम इसका तस्वुर कर सकते हो? हमने अवाम के सामने जाना है, एक स्टेटस है हमारा। तुम जज्बाती फैसले नहीं कर सकते। ये जानते हो तुम, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सियासत तो जाएगी, बरम भी जाएगा। ये अगर हम चाहेंगे तो, वरना किसी को हमारी जाती फैसलों से क्या गर्ज है? इस बार ताहिर ने लापरवाही से कहा तो बल्किस बेगम बोली, ऐसे नहीं ताहिर बेटा, तुम यूं खानदान की मट्टी नहीं रोल सकते। कबूतर की तरह से आंखें बंद कर खतरे को नहीं टाल सकते। होना वही है जो तुम्हारे बाबा कह रहे हैं।
نہ جانے تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیوں کھو گئی ہے۔ اما مجھے کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے۔ ہماری کسی سیاست کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں، خواہ مخواہ پریشان نہ ہو، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بیگم یہ کیا ہمیں سبق پڑھا رہا ہے؟ منمانی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم خاندان کی ناک ڈبو دو، کچھ بھی ہے، تم فوراً اس عورت کو طلاق دو، یہ میرا حکم ہے۔ سکندر حیات نے غصیلے لہجے میں حتمی انداز میں کہا۔ نہیں بابا، آپ ایسا مت کہیں، میں نے اس سے شادی اس لیے نہیں کی کہ اسے طلاق دے دوں، اس سے شادی کرنا میری اپنی مرضی تھی، اس کی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس نے نہایت غصے میں حقارت سے کہا تھا۔ سردار جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا ممکن؟ بلقیس بیگم نے کہا تو وہ بولا، ہر شے ممکن ہے، میں مرا نہیں، ابھی سنبھال لوں گا سب کچھ، جاؤ تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اس نے انتہائی دکھ سے کہا تھا اور اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ بلقیس بیگم ہونکوں کی مانند اسے دیکھتی رہ گئی۔ کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو طاہر کی جانب دیکھ کر بولی، اب بھی وقت ہے، منا لو اپنے بابا کو، ورنہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، میں رابعہ کو نہیں چھوڑ سکتا، بابا کو سمجھائے وہ ضد نہ کریں، میں دیکھ لوں گا سب۔ طاہر نے سکون سے کہا، نہیں بیٹا تمہیں رابعہ کو چھوڑنا ہوگا، جاؤ اسے طلاق دو، پھر ہم سے ملنا۔ بلقیس بیگم نے دل کڑا کر کر اسے کہا اور آنکھوں میں ہائے آنسو پہنچتے ہوئے اٹھ گئی۔ اماں آپ تو، طاہر نے کہنا چاہا مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے چلے گئی۔ طاہر بھی اٹھ گیا، اس نے اسی فلائٹ سے واپس جانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ آیا تھا۔ شام ہونے کو تھی، سورج مغرب میں چھپ جانے کو بےتاب تھا، زرد کرنیں پورچ میں پڑ رہی تھی۔ دادا لون میں بیٹھے کافی دیر سے آیت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ دفتر سے نکل آئی ہے، مگر ابھی تک وہاں پہنچی نہیں۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہے تھے کہ فون کر کر پتہ کریں۔ انہی لمحات میں آیت کی کار پورچ میں آ کر رک گئی۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب چل دی ہے۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے سے پہلے وہ کار سے باہر آ گئی۔ سارا دن آفس میں مصروف رہنے کے باوجود وہ فریش لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہ دادا پر پڑی جو اس کی جانب بڑھتے چلے آ رہے تھے، وہ رک گئی۔ قریب آتے ہی اس نے سلام کیا تو دادا نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، اتنی دیر کر دی آج؟ بس دادا کچھ ایسے کام تھے۔ بس کل سے بڑی فرصت ہوگی، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کل ایسا کیا کیا ہے؟ دادا نے پوچھا تو آیت نے ان کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، یہ کل بتاؤں گی، پھر آپ کے ساتھ بہت سارا وقت گزاروں گی، بلکہ میں خود آپ کو کھانا بنا کر کھلاؤں گی۔ یہ تو بڑی بات ہے میری بیٹی، مجھے اتنا وقت دے گی، وہ خوشی سے بولے تھے۔ لانچ میں آ جانے کے بعد دادا جی ایک صوفے پر بیٹھ گئے تو آیت اندر جانے لگی۔ تب انہوں نے کہا، بیٹا میرے پاس کچھ دیر بیٹھو، میں تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی دادا کہیے کیا بات ہے، وہ اسی لمحے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تو چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، آیت بیٹا میں جتنا اس بات پر خوش تھا کہ تمہاری شادی طاہر سے ہونے والی ہے، اب طاہر کی رابعہ سے شادی ہو جانے کے بعد مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، یوں سمجھو کہ شوق لگا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے دادا، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ بہت سارے رشتے آئے، بات ہوئی، بات ختم ہو گئی، وہ سب روٹین میں تھے، لیکن تمہارے طاہر سے تعلق کے بارے میں جان کر اس کے والدین کا ہمارے ہاں آنا، یہ سب بہت دکھ دے رہا ہے۔ ان کے لہجے میں حد درجہ غم چھلک رہا تھا۔ وہ یہ سب سن کر اٹھی اور ان کے پاس چلے گئی، پھر ان کا ہاتھ تھام کر بولی، دادا میرا اور طاہر کا تعلق صرف اتنا ہے کہ ہمارے درمیان ایک اچھا تعلق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ رابعہ سے شادی میری مرضی سے ہوئی ہے، میں نے اسے کہا، وہ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں یہ بات اسی لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میں وہ وجہ بھی جان سکتا ہوں جس کی وجہ سے تم نے رابعہ کا گھر بسا دیا، لیکن بیٹا اس کے لیے اور بہت اچھے لوگ مل سکتے تھے، دادا نے اپنی بات کہی۔
دادا آپ وہ باتیں نہیں سمجھ سکیں گے، خیر آپ پریشان نہ ہو، میں اس نے کہنا چاہا تو دادا نے انتہائی حسرت سے کہا تھا، بیٹا کیا میرا پریشان ہونا فطری نہیں ہے مگر جب میں مطمئن ہوں تو اس نے کہتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں بیٹا، میں انسان ہوں، میں سوچتا ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، احساس ہے، انہوں نے دکھی انداز میں کہا۔ تو آیت چند لمحے سر جھکائے خاموش رہی، پھر ایک دم سے ہنستے ہوئے بولی، تو پھر آپ ایسا کریں، پھر سے ایک نیا رشتہ تلاش کر لیں، مجھے یقین ہے کہ اس بار ہماری بات بن جائے گی۔ آیت نے ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایک کوشش کی تھی جو کہ باآور ثابت نہ ہو سکی۔ دادا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا، میری ایک بات مانو گی بیٹا؟ بالکل کیوں نہیں، آپ کہیں، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ پہلے وعدہ کرو مانو گی، انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا۔ بالکل 100% پکا، بالکل مانوں گی، آپ بولیں، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا جب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ اب تمہیں بالکل فرصت ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہتے ہوئے پوچھا تو آیت ان کے ساتھ لگ کر بولی، بالکل ٹھیک، چلو جاؤ فریش ہو جاؤ پھر ڈنر لیتے ہیں، دادا نے کہا تو وہ اٹھ کر اندر کی جانب چل دی۔ دادا اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر گہری سوچ میں کھو گئے۔ اگلی صبح آیت النساء بڑے مطمئن انداز میں آفس پہنچی، اس کا ذہن ہر طرح کی سوچوں سے آزاد تھا، صرف ایک ہلکی سی الجھن تھی جو گزشتہ شام دادا جی سے باتیں کرتے ہوئے اس کے دماغ میں پھر رہی تھی۔ اسے دادا جی کی اس بات سے اتنا تجسس نہیں تھا کہ وہ اپنی کون سی بات منانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اس پر تھوڑی سی الجھن تھی کہ وہ اس کی وجہ سے دکھ محسوس کر رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ وہ جانتی تھی دادا کیا سوچ رہے ہیں، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دادا کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گی۔ وہ یہی سوچتی ہوئی اپنے آفس میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی، ایسے میں آفس بوائے اس کے سامنے آ گیا۔ تبھی آیت نے اس سے کہا، اچھی سی چائے بناؤ۔ جی بہتر، یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ ابھی اسے گئے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ طاہر اس کے آفس میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ، چال میں تمکنت، انداز میں بردباری تھی۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ براؤن کوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ الیکس لے کرتے ہوئے ساتھ پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تبھی آیت نے عام سے انداز میں پوچھا، کل تم اچانک بہاولپور چلے گئے تھے، خیریت تو تھی؟ کچھ خاص نہیں، بابا نے بلایا تھا۔ خیر تم کو خیریت تھی؟ جو یوں بار بار کال کر رہی تھی، اس نے ساری بات کو چھپاتے ہوئے بڑے نارمل انداز میں پوچھا۔ تو آیت نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کام ادھورا نہیں کرتے، اسی لیے میں نے بلایا تھا کہ وہ کام پورا کرو۔ کون سا کام جو پورا کرنا ہے؟ اس نے بنوے اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب رابعہ اور سرمد کی ذمہ داری تم نے لے لی ہے تو اب اس کا بزنس بھی سنبھالو۔ سرمد کا بزنس جسے میں اب تک دیکھ رہی ہوں، آیت نے سکون سے کہا تھا۔ سرمد کا بزنس میں سمجھا نہیں، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس میں نہ سمجھنے والی بات کیا ہے، یہ بزنس سرمد کا ہے، آیت نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس پر طاہر نے ایک طویل سانس لی، پھر نرم سے لہجے میں بولا تھا، وہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس نے کب بزنس شروع کیا؟ ہاں البتہ اس کے نام سے جو تم نے بزنس شروع کیا ہے وہ بزنس تو تمہارا ہی ہے نا۔ یہ بات درست ہے کہ یہ بزنس اس کے نام پر شروع کیا تھا، لیکن وہ بزنس میرا نہیں اسی کا ہے، جو سرمایہ لگا وہ واپس دے دے۔ آیت نے بہت تھوڑے لفظوں میں بات سمجھائی تھی۔ تم اپنے اخراجات کہاں سے پورے کرتی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں دادا کے بزنس میں ایک تنخواہ دار ملازم ہوں، وہاں سے مجھے اتنا مل جاتا ہے کہ مزید کی ضرورت نہیں رہتی۔ خیر میری بات چھوڑو، سرمد کا بزنس سنبھالو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، آیت نے نہایت ملائمت سے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھتا رہا، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے جیسے تم یہ سب کر رہی ہو کرتی رہو، میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ میں انہیں ایک شاندار زندگی دے سکتا ہوں۔ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ میں، اس نے کہنا چاہا، لیکن آیت نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، لیکن وہ سب تمہارا نہیں، تمہارے بابا کا ہے، اگر تمہارا ذاتی ہو، خود کمایا ہو تو مجھے اعتراض نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ سب میرا؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا تھا، یوں جیسے کسی طاقتور خیال نے اسے جکڑ لیا ہو۔
وہ حیرت سے آیت کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کل والی سب باتوں کے بارے میں اسے علم ہو گیا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ طاہر کی انا ہونی چاہیے تھی کہ اگر وہ بابا کی بات نہیں مانتا تو پھر اسے بابا کا ایک پیسہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ وہ ایسی صورتحال میں پھنس گیا تھا جہاں وہ اقرار نہ کرنے کے لیے دلائل دے رہا تھا، ورنہ انکار کر سکتا تھا۔ وہ ہاں اور نہ کی سلیب پر لٹک گیا تھا۔ اسے آنے والے وقت کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ اسے لگا جیسے آیت النساء نے یہ سب اس پہلے سے ہی سوچ رکھا ہو۔ کیا سوچنے لگے ہو طاہر؟ آیت نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے اپنے خیالات سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ اگر یہ بزنس بھی سنبھال سکتے ہو تب بھی ذمہ داری تمہاری ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر بولی، وہ سامنے میز پر سب پڑا ہے، اسے دیکھو، جس کی سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھو۔ ہیو اے سیٹ پلیز، آیت نے سامنے میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو چند لمحے سکون سے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر میز کے ساتھ دھری کرسی پر جا بیٹھا۔ آیت اسے مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ انہی لمحات میں آفس بوائے چائے کی ٹرے لے آیا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھا تو آیت نے اس سے کہا، پہلے میڈم فرخندہ کو بلاؤ، پھر آ کے چائے بنانا۔ جی بہتر، اس نے کہا اور تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ طاہر یک ٹک آیت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، یوں ڈرے ہوئے سے میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں ڈرا ہوا تو نہیں ہوں، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ مت گھبراؤ، اس بلڈنگ میں یہی ساتھ ہے میرا آفس، کیوں پریشان؟ اس نے ڈھارس دینے والے انداز میں کہا تو وہ بولا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ اس پر آیت فقط مسکرا کر رہ گئی۔ اگلے چند منٹ آفس بوائے واپس آ کر چائے بنانے لگا، تبھی میڈم فرخندہ آ گئی۔ اس نے غور سے طاہر کی طرف دیکھا، پھر آیت کی جانب دیکھ کر بولی، جی میڈم، بیٹھو، ان سے ملو، یہ اب آپ کے نئے باس ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ آفس بوائے انہیں چائے سرو کرنے لگا۔ معمول کے مطابق اس دن بھی سید ذیشان رسول صاحب صوفے پر نیم دراز تھے۔ ان کے سامنے والے صوفے پر طاہر حیات بیٹھا ہوا تھا، جس کے ساتھ نوجوان خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے درمیان حال احوال والی باتیں چل رہی تھیں۔ باتوں میں ذرا وقفہ آیا تو نوجوان نے پوچھا، سرکار، ذات اور فطرت کا کیا تعلق ہے؟ رب تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر شے فطرت ہے۔ رب تعالیٰ کی تخلیق باطل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ غلط پیدا کی گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر کو رکے، پھر کہتے چلے گئے، انسان رب تعالیٰ کا شاہکار ہے۔ یہی انسان اس کائنات کا مرکز محور ہے۔ انسان مرد ہے یا عورت، دونوں اضعاف ہی میں اہم ہے۔ یہی دو اضعاف زندگی کا اہم ترین محور ہے۔ یہی انسان مل کر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جہاں اپنی تخلیق فطرت پر پیدا کی ہے تو وہاں سے افعال سے بھی نوازا ہے۔ جب تک خلق کے اعمال فطرت کے مطابق رہتے ہیں تب تک وہ رب تعالیٰ کی توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی انحراف کرتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو شے بھی رب تعالیٰ کی مخالفت میں آئے گی وہ شرک کے زمرے میں چلے جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے کوئی شے باطل پیدا نہیں کی، کوئی شے فی نفسہ باطل نہیں، ہر شے کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ عمل ایک ایسی شے ہے جس سے ظلمت کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے اور نور کی جانب بھی بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ افعال ہے جو حقیقی نہیں ہے، ذات کا اظہار حقیقی ہے۔ ذات اور فطرت کا تعلق وہی ہے جو خالق اور مخلوق کا ہے۔ انسان اپنی فطرت میں کیا ہے؟ کیا بنی نوع انسان کی فطرت ایک ہی ہے؟ نوجوان نے سوال کیا۔ فطرت اپنی زبان حال سے بتا رہی ہے کہ بنی نوع انسان ایک ہی فارمیٹ پر ہے، ایک ہی پیٹرن پر ہے جو فطرت سلیمہ پر ہے۔ ذہن ایک ہے، مثلاً پوری دنیا میں مختلف قومیں ہیں، ملک ہیں، وہ جب قانون بنائیں گے تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ کو اچھا کہا گیا ہو، کہیں نہیں کہا جائے گا کہ سچ نہ بولا جائے، کہیں بھی جھوٹ کو قانون کا درجہ نہیں دیا گیا۔
پھر جب قانون بنے گا تو وہ ہر ملک کا قانون دوسرے ملک میں تسلیم کیا جائے گا۔ اگر کہیں کوئی خامی رہ گئی ہے تو اسے درست کر کر انسانی حقوق پر لایا جائے گا، یعنی اپنے فارمیٹ یا پیٹرن کے مطابق ایک ہی نقطے پر جمع ہو جائیں گے۔ مسائل وہاں سے جنم لیتے ہیں جہاں سوچ کو جدا جدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہاں آ کر انسان مجبور ہو جاتا ہے، شاہ صاحب نے وضاحت کی۔ پھر جو اس قدر خون ریزی ہے، جبر جدل ہے، یہ سب کیوں ہے؟ نوجوان نے ذرا تیکھے انداز میں سوال کیا تو شاہ صاحب نے سنجیدگی سے فرمایا، دراصل یہ انسان کا ٹکراؤ نہیں، سوچوں کا تصادم ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم ایشیا میں رہ رہے ہیں، یہاں ہر طرح کی تقسیم ہے، ذات پات سے لے کر ہر طرح کی عصبیت جو پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے۔ کہیں زبان، کہیں صوبائیت، قوم پرستی، کہیں مذہب اور ہر مذہب میں ذیلی فرقے اور نہ جانے کیا کیا اور کیسی کیسی تقسیم موجود ہے۔ نتیجہ کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند ثانیے کے لیے رکے اور پھر کہتے چلے گئے، دیکھیے تقریباً کم و بیش 500 سال پرانی تاریخ ہے منجو ڈارو کی۔ وہاں نظام تھا، کیا ہمارے ہاں وہی نظام نہیں ہے؟ رہنے سہنے کا کتنی ترقی کی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سارے خطے اور ممالک ایسے ہیں جہاں کی دنیا ہی مختلف ہے۔ رہنے سہنے کے نظام سے لے کر ذہنی وسعت تک۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوچ فطرت کے عین مطابق ہوگی وہی کامیاب ہوگی۔ جب تک سوچ میں یکسوئی ہے تب تک مادی ترقی بھی ہے اور روحانی ترقی بھی ہے۔ اگر ان میں تقسیم آ جاتی ہے تو نہ صرف ترقی رک جاتی ہے بلکہ تنزلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتے جن پر کائنات کا نظام قائم ہے، صاف ظاہر ہے ہمارا ارتقا بھی رک جائے گا، ہماری ظاہری ترقی بھی اور باطنی ترقی بھی رک جائے گی۔ ایشیا کا ذہنی ارتقا کیا ہے؟ ہم پاکستانی کی بات کر لیتے ہیں۔ کیوں لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے وہ آج بھی منجو ڈارو کے دور میں ہوں؟ پاکستان سے کہیں زیادہ کم وسائل والے ممالک میں لوگ خوشحال ہی نہیں، ذہنی وسعت بھی رکھتے ہیں۔ ان کا زیادہ آئی کیو ہے، نوبل پرائز وہاں ہے، وہ ہر معاملے میں آگے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا کیا قحط پڑ گیا ہے کہ کوئی بین الاقوامی سطح کا کام ہی نہیں ہو رہا؟ ہمارے تعلیمی ادارے ایسے نہیں، کیوں ہے ایسا سرکار؟ آپ فرمائیں۔ اس بار طاہر نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ بولے، جہاں سوچوں کا زیادہ ٹکراؤ ہوگا وہاں مسائل زیادہ بڑھ جائیں گے، جہاں سوچوں کا ٹکراؤ کم ہوگا وہاں ہر طرح کی ترقی ہے، پیداواری صلاحیت زیادہ ہے، عام انسان کئی زیادہ وسعت پذیر ہے۔ دیکھیں قانون قدرت عشق ہے، اگر تو معاشرہ عشق پر کھڑا ہے اور اس نے اپنے آپ کو عشق کے آگے جھکا دیا ہے وہ کامیاب ہے، کیونکہ فطرت کے ساتھ جڑنا ہی عشق ہے۔ جو اپنی سوچ فطرت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ سوچوں کی تفریق فطرت نہیں ہے۔ انسان جہاں اس حقیقت سے ٹکرایا وہی نزاع پیدا ہوا۔ اگر انسان حقیقت کے ساتھ چل پڑتا ہے تو اس میں کامیابی ہے۔ تو پھر یہ مسلمانوں کی ذبح حالی سوچ کی وجہ سے ہے؟ نوجوان نے پوچھا۔ اسلام نے ملت واحدہ کا درس دیا ہے، ہم اگر ملت واحدہ بنانے میں زور لگاتے ہیں تو صورتحال آج والی نہ ہوتی، ہم اس کے الٹ چل پڑے ہیں۔ دیکھ لیں بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کی کوئی شرط نہیں، ماں سوائے رب تعالیٰ کی توحید کا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار۔ اگر اسلام میں داخل ہونے کی کوئی شرط رکھی ہوتی کہ اس میں فلاں آ سکتا ہے اور فلاں نہیں آ سکتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اسلام میں کہیں تفریق ہے۔ اسلام نے اپنا دروازہ کھولا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی۔ اسلام تفریق کے خلاف ہے، جبکہ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل بنے ہوئے ہیں، ذات پات، قومیت، صوبائیت اور نہ جانے کیا کیا، ایسی باتیں بھی ممکن ہیں یہاں جن کا اسلام سے کہیں دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ان پر رشتے تک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسلام کو دیکھیے، آئینہ بے رنگی ہے، اس میں آگے بڑھنے کی کوئی شرط نہیں ماں سوائے عشق کے۔ یہی وہ شے ہے جو انسان میں ارتقاء اور ترقی پیدا کرتی ہے۔ نئی سوچیں، نئے خیال، نئے علوم پیدا ہوتے ہیں۔ ہم مونجو ڈارو کے دور میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کس نے ہمیں پھنسا دیا ہے؟
یا ہم خود ہی پھنسے ہوئے ہیں؟ ہماری پوری تاریخ میں اولیاء اللہ کا ایسا کام دکھائی دیتا ہے جس میں انسانیت کے لیے کوئی نیا پن تھا، ورنہ تو انسان جھگڑا پڑا ہے اور ہماری قوم اس سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ انہوں نے سمجھایا۔ یہ تفریق کہاں سے گئی ہے؟ طاہر نے سوال کیا۔ چند لوگوں نے یا مضبوط طبقات نے پورے معاشرے کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ رب تعالیٰ کا پیغام علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، وہ انسانوں میں تفریق نہیں کرتا۔ انبیاء کی تعلیمات کو خود انسان نے ہی بدل کر رکھ دیا، جبکہ وہ تعلیمات ہی انسان کو جوڑنے کی تھیں۔ انہوں نے عام سے انداز میں کہا، انسان کو انسان کے ساتھ جوڑنا اتنا ہی ضروری کیوں رہا ہے؟ اس نے مزید سوال کیا۔ لوہا اور مقناطیس کو ہی لے لے، لوہے میں اس وقت مقناطیسی خصوصیت پیدا ہو جائے گی جب لوہا اور مقناطیس جڑ جائیں گے۔ اس کشش میں ایک راز یہ ہے کہ دوسری شے میں اپنی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہی راز محبت والی شے میں ہے کہ وہ نفرت کو بدل دیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، جیسے وہ یہ بات اسے سمجھا دینا چاہتے ہوں۔ مقناطیس اور پتل سونا، یہ تو ایسا نہیں ہوگا؟ اس نے دھیمے سے لہجے میں مزید سوال کیا۔ ہر دھات کا اپنا مقناطیسی نظام ہے، اس کی اپنی پروڈکشن کا سسٹم ہے جو ایک کشش کے ہی تابع ہے۔ اگر یہ کشش کا نظام نہ ہوتا تو مٹی سب کھا جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پروڈکشن مسلسل ہو رہی ہے۔ زمین میں بنتے رہنے کی کوئی وجہ تو ہے، وہ کون سی وجہ ہے؟ کوئلے کو ہیرا بنا دیتی ہے، یا کوئلے سے ہیرے تک کا سفر کیسے ہو رہا ہے؟ جیسے پارس کسی بھی چیز کو چھو جاتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بھی ایک نظام کے تحت ہے جو اس کشش میں آ گیا، اس میں کچھ پیدا ہو جائے گا۔ عربوں میں ایسا کیا نسخہ کیمیا آ گیا تھا کہ وہ سب بدل گئے۔ یہ سب پارسائی کی وجہ سے تھا۔ پارسائی جب اپنی مکمل صورت پر پہنچتی ہے تو پارس بن جاتا ہے جو ہر شے کو سونا بنا دیتی ہے۔ اس کو عشق کہتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عشق کا فارمیٹ کیا ہے؟ طاہر نے دھیمی سی مسکان کے ساتھ پوچھا۔ عشق ایک لامحدود قوت ہے، اس کو جس فارم یا فارمیٹ میں لے جائیں گے اس نے اپنی حیثیت برقرار رکھنا ہے، کیونکہ اس نے کائنات کو چلانا ہے۔ جب مقناطیس لوہے کو پکڑتا ہے تو پھر اس میں کوئی بھی دوری نہیں ہوتی، یعنی دونوں ایک دوسرے کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، تبھی ایک دوسرے کی خصوصیات منتقل ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، عشق کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ نوجوان نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تو انہوں نے کہا، عشق کا ہدف اعمال ہے۔ فرق پیدا کرنے سے انسان میں کیا تبدیلی آتی ہے اور فرق مٹانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سب پلس سائنس ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور مادی لحاظ سے بھی۔ عشق کے سامنے جو شے بھی آئے گی وہ جھوٹ ہو جائے گی، شرک بن جائے گی۔ عشق اپنے آپ میں ہی ایک ذات ہے، اس کے سامنے جتنی بھی صفات آ جائے وہ سجدے میں گر جائے گی، کیونکہ عشق کے سامنے صرف عشق ہی قائم رہ سکتا ہے۔ کہنے والے کہہ گئے ہیں کہ عشق کی سمجھ عشق ہی عطا کرتا ہے۔ اب ترقی مقام در مقام ہے، اعمال سے صفات میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور انسان ترقی کرتا ہے۔ اس سوال کے ساتھ ہی ان میں خاموشی چھا گئی۔ شاہ صاحب نے کلاک کی طرف دیکھا، اس پر نوجوان سمجھ گیا کہ آج کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ طاہر نے بھی جان لیا۔ وہ دونوں اٹھے، انہوں نے شاہ صاحب سے مصافحہ کیا اور باہر کی طرف چل دیے۔ دن کا دوسرا پہر ابھی ختم نہیں ہوا تھا جب آیت النساء کی گاڑی گھر کے پورچ میں آ رکی۔ یہ وقت دادا جی کے آرام کا تھا۔ وہ لانچ میں آئی تو گھر کی ملازمہ فوراً آ گئی۔ آیت نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تھا، دادا اپنے کمرے میں ہیں؟ جی، آرام کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تم میرے لیے چائے لے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلے گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا پرس رکھ کر وہ ایزی چیئر پر آن بیٹھی۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے ذہن سے اتر گیا ہو۔ رابعہ کی سپاٹ زندگی اور سرمد کی زندگی کا سب سے بڑا خلا اس نے پور کر دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پورے خلوص سے سرمد کے نام پر جو کمایا تھا وہ سب اس نے طاہر کو دے دیا تھا۔ وہ ذمہ داری جو اس نے خود اپنے ذمہ لی تھی وہ پوری کر دی تھی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان سے غافل ہو جاتی۔ ایک دریا پار کرنے کے بعد ایک نیا دریا اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اب اس کی ذمہ داری کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے طاہر سے امید تو نہیں تھی کہ کچھ غلط کرے گا، لیکن آخر وہ انسان تھا، کسی بھی وقت کچھ بھی سوچ سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ طاہر کس طرح کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ وہ اپنے بارے میں جانتی تھی کہ وہی بزنس دیکھنا، وہی صبح شام اور اپنے من میں ڈوبے رہنا،
یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ دادا کو ایک شوق لگا ہے، لیکن انہوں نے اپنی محبت میں اسے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ اب اسے دادا کا کہیں زیادہ خیال رکھنا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ دادا اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ سوائے اس کی شادی کے ان کے پاس کوئی موضوع نہیں تھا۔ جو بھی ہوگا وہ ان کی بات کو تسلیم کر لے گی۔ انہوں نے اپنے شوق کا جس طرح سے اظہار کیا تھا وہ اس پر غصہ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ان کی محبت کا ثبوت تھا۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود تھا کہ باوجود شوق لگنے کے، دکھ ہونے کے، انہوں نے آیت کو کچھ نہ کہا تھا۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ جو بھی ہوگا بہرحال سامنے آ جائے گا۔ وہ جو کہیں گے چپ چاپ خاموشی سے مان لے گی۔ یہی وہ رویہ تھا جس سے دادا جی کا وہ مان رکھ سکتی تھی۔ بی بی جی چائے، ملازمہ نے اس کے پاس آ کر کہا تو وہ اپنے خیالات سے نکل آئی۔ تبھی اس نے سائے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں رکھ دو۔ ملازمہ چائے رکھ کر پلٹی تو آیت نے کہا، جیسے ہی دادا لون میں جائے مجھے بتا دینا۔ جی بی بی جی، ملازمہ نے دھیمے سے کہا اور کمرے سے نکلتی چلے گئی۔ آیت نے چائے کا کپ اٹھا کر ہلکا سا سیپ لیا تو اس کا دھیان پھر سے رابعہ، سرمد اور طاہر کی طرف چلا گیا۔ اچانک ہی پرانی یادیں پھر سے مہکنے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان یادوں کے سفر میں کھو جائے، لیکن دماغ نے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ اسے لگا اس سفر میں سوائے تلخیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے ریموٹ اٹھایا اور ٹیلی ویژن آن کر دیا اور چائے پینے کے بعد کافی دیر تک چینل بدلتی رہی۔ دھیرے دھیرے وہ نارمل ہوتی چلے گئی تھی۔ وہ اٹھی اور کچن میں چلے گئی۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ آج وہ کچھ بنائے گی۔ وہ کچن میں جا کر ایسی کھوئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ کھانے کی میز پر جب وہ آئی تو دادا جی اس سے پہلے موجود تھے۔ وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولی، دادا آپ کو پتہ ہے آج میں نے ایک نہیں 2 ڈشیں بنائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آج میں ابھی معمول سے کچھ زیادہ ہی کھا لوں گا۔ کہاں ہے؟ وہ بھی خوش کن لہجے میں بولے تھے۔ وہ صفیہ لا رہی ہے، آیت نے کہا۔ گڈ، وہ سر ہلاتے ہوئے بولے تھے۔ دادو آپ نے کل کہا تھا کہ آج آپ کوئی بات کریں گے، کیا ہے وہ؟ لیکن پہلے یہ تو بتاؤ اب تمہیں فرصت ہے نا؟ انہوں نے تصدیق طلب لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ جو میں نے کھانے بنائے ہیں اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اس نے مصنوعی حیرت اور خوشگوار لہجے میں کہا، پھر لمحے بھر کو رک کر بولی، میں نے سرمد کا سارا بزنس طاہر کے حوالے کر دیا ہے، وہ جانے اور اس کا کام۔ اب میں ہوں اور آپ کا بزنس، بس میرا سب کچھ تمہارا ہے بیٹا۔ یہ تو بزنس کمیونٹی میں نام اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ خیر میں نے تم سے جو کہنا ہے وہ کھانے کے بعد ہی کہوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دادا آپ کہہ دینا، کوئی بات نہیں، میں کھانا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اچھا پھر سنو، وہ اس کے چہرے پر دیکھ کر بولے تھے۔ سنائے، اس نے ہمتاً گوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے اس میں تو لگتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے۔ اچھا بھلا بندہ بھی کسی نہ کسی نفسیاتی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ دھیمے سے لہجے میں یہ کہہ کر چند ثانیے کو رکے اور پھر بولے، بیٹا میں یہ نہیں کہتا کہ تم خدا نہ خواستہ بیمار ہو، لیکن نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ تمہیں کسی وقت کسی سائیکائٹرسٹ کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو میری تسلی ہو جائے گی۔ بہت ہی نرم لہجے میں وہ کہہ رہے تھے جس پر آیت یا کوئی بھی نارمل انسان بہت کچھ کہہ سکتا تھا۔ وہ دلائل دے سکتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ چند لمحے بھی خاموش نہ رہے، بلکہ فوراً کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے وہ بول پڑی، جیسے آپ چاہیں دادا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مطلب تم سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے پر راضی ہو؟ دادا جی نے یوں پوچھا جیسے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ اگر کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، کب جانا ہوگا؟ اس نے سکون سے کہہ دیا تو دادا جی چند لمحے خاموش رہے، پھر خوش ہوتے ہوئے بولے، پتہ ہے وہ سائیکائٹرسٹ کون ہے؟ تم اس سے مل کر ویسے بھی بہت خوش ہوگی۔ کون ہے؟ آیت نے دادا کا دل رکھنے کے لیے تجسس بڑے انداز سے پوچھا تھا۔ شکیل احمد، وہی میرے دوست احمد دین کا پوتا اور اقبال حسن کا بیٹا، دادا نے خوشی سے بتایا تھا۔ ہاں مگر وہ تو کئی سال پہلے امریکہ چلا گیا تھا، آیت نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ کئی کتنے سال پہلے؟ یہی کوئی 6-7 سال پہلے تو پڑھنے گیا تھا، اب آ گیا ہے واپس، یہی رہے گا، اب ملنے آیا تھا مجھے، دادا نے خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی،
اچھا، مطلب اب پریکٹس بھی یہی کرے گا؟ لگتا ہے پہلی مریضہ میں ہی ہوں گی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، تم مریض نہیں ہو، میں تو۔ دادا نے کہنا چاہا لیکن اتنے میں صفیہ اور اس کا شوہر کھانا لے کر میز پر رکھنے کے لیے آگے تو انہوں نے کہا خیر پہلے ڈنر کرتے ہیں پھر باقی باتیں بعد میں۔ جی بسم اللہ کریں، آیت نے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شکیل احمد اور آیت النساء ایک ہی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے دوسرے کزن بھی اسی اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ چونکہ ان کے گھر ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے اسی لیے اکثر کھیلنے بھی اکٹھے ہی تھے۔ جہاں ان میں لڑائیاں چلتی وہاں ایک دوسرے کے بنا رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک یہی شکیل تھا جو ان میں بڑا تیز ترار ہوا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کالج لائف میں جہاں ان کے ساتھ بدل گئے وہاں انہوں نے گھر بھی بدل لیے۔ آیت النساء اپنی فیملی کے ساتھ پوش علاقے میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ پھر گائے بگائے ان کی ملاقات تو رہتی لیکن درمیان میں وقت کے فاصلے بھی بڑھتے گئے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ شکیل پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا ہے۔ وہ ان سے ملنے بھی آیا تھا لیکن شاید وہ گھر پر نہیں تھی۔ یوں شکیل سے ملے اسے برسوں بیت چکے تھے۔ اسے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا علاج کرے گا۔ آیت النساء یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اسے کوئی نفسیاتی عارضہ نہیں ہے، لیکن دادا جی کی مرضی تھی، ان کا اطمینان تھا، اسی لیے وہ چاہتی تھی دادا جی اپنے طور پر مطمئن ہو جائیں۔ ایسا وہ فقط اپنے دادا جی کی خوشی کے لیے کرنا چاہتی تھی۔ آیت النساء بڑے سکون سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفس سے فارم ہاؤس کی طرف جا رہی تھی۔ سمد سے ملنے کے لیے اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا۔ آخری بار وہ طاہر اور رابعہ کے نکاح والے دن ملی تھی، پھر اس کے بعد وہ اپنے ہی معاملات میں پھنس گئی تھی۔ اس دن ذرا وقت ملا تو وہ فارم ہاؤس کی جانب چل دی۔ دن کا دوسرا پہر ڈل گیا تھا۔ جب وہ فارم ہاؤس پہنچی، پورچ میں کار کھڑی کر جب وہ لانچ میں گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ جا کر صوفے پر بیٹھی وہاں کی ملازمہ آ گئی۔ تبھی اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا تھا سمد کہاں ہے؟ جی وہ تو طاہر صاحب کے ساتھ گئے ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ وہ شاپنگ کے لیے گئے ہیں، رابعہ بی بی بھی ان کے ساتھ ہے، ملازمہ نے بتایا۔ اوہو، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولی، واپسی کے بارے میں کچھ بتایا تھا رابعہ نے؟ نہیں، بس اتنا کہا تھا کہ وہ ڈنر باہر ہی کر آئیں گے، آپ فون کر۔ نہیں فون نہیں، مطلب وہ دیر سے آئیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی تو ملازمہ نے تیزی سے کہا آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ بھی کھانے پینے کو جی نہیں کر رہا، بس میں اب چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چل دی۔ واپس کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے من کو ٹٹول کر دیکھا، کہیں بھی دور دور تک کوئی منفی جذبہ نہ تھا نہ کوئی مثبت، بس ایک خوشگواریت سے بڑا ہوا احساس تھا جس سے اس کی روح سرشار رہتی تھی، ایک پھیلے ہوئے وسیع سمندر کی طرح جو دیکھنے میں طمانینت دیتا ہے۔ اس کی تہوں میں جتنے بھی ہنگامے ہوں، جتنی بھی ہلچل ہو، سطح سمندر اور آسمان کا ملتا ہوا کنارہ ہی ایک الوہی سا تاثر دیتا ہے۔ جیسا اس نے چاہا تھا وہ سکون سے واپس چل دی۔ اس وقت سورج ڈھلنے کو تھا جب اس نے اپنے گھر کے پورچ میں کار روکی۔ اس نے یوں ہی عادتاً گردن گھما کر لون کی طرف دیکھا۔ دادا شام کے وقت اکثر وہیں ہوتے تھے، اس دن وہ وہاں نہیں تھے۔ وہ اندر چلے گئی۔ لانچ میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نگاہ ایک وجیحہ اور اسمارٹ سے جوان پر پڑی تھی۔ بلیک سوٹ، گرے شرٹ پر گہرے نیلے رنگ کی ٹائی، نفاست سے سنوارے ہوئے بال، باری مونچھیں، گول سرخ و سفید چمکتا ہوا چہرہ۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دراز قد تھا۔ وہ پورے قد سے کھڑا بہت پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے قیمتی سیل فون کی سکرین روشن تھی۔ وہ اس کی طرف بڑی پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مونچھوں تلے مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب جا پہنچی۔ تب اس نے انتہائی تجسس اور پرجوش لہجے میں پوچھا تھا آیت النساء؟ ہاں، اور تم؟ شکیل احمد۔ بالکل درست، مجھے پورا یقین تھا کہ تم مجھے پہچان لو گی، کیونکہ میں ہی وہ واحد ہستی ہوں جس نے تمہیں سب سے زیادہ ستایا تھا۔ تمہیں تو بہت غصہ ہوگا نا مجھ پر؟ اس نے دھیمے سے ہنستے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا تو آیت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ کر بولی، تمہیں ابھی تک یاد ہے کہ تم مجھے ستایا کرتے تھے جبکہ میں تو سب کچھ بھول گئی ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ جب مجھے نہیں بھولی ہو تو پھر میری شرارتیں کیسے بھول سکتی ہو؟ اس نے کہنا چاہا تو وہ بات قطع کرتے ہوئے بولی، ہاں تب غصہ آتا تھا، لیکن اب تو بچپن
بچپن کو یاد کر کر بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت اچھا لگا تمہیں پھر دیکھ کر۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہوگی، بچے ہوں گے، اور تمہارے شوہر کے ہوتے ہوئے اتنی بے تکلفی کبھی نہ دکھا سکتا۔ اب یہ مت کہنا کہ میں ویسے کا ویسا ہوں۔ وہ خوشگوار لہجے میں بات کرتا ایک دم سے اداس ہو گیا تھا۔ مطلب اب ویسے اچھے نہیں ہو؟ سادہ سے شرارتی ہمدرد آیت نے پوچھا۔ زندگی بہت کچھ چھین لیتی ہے آیت، اس نے اداس لہجے میں کہا تو وہ بولی، دوسرا نقطۂ نگاہ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زندگی دیتی بھی بہت کچھ ہے۔ او ہو، تم بچپن کی ایک ساتھی ملی ہو تو ساری یادیں گڈمٹ ہو گئی ہیں۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، اس نے کہہ لگاتے ہوئے کہا۔ کب آئے ہو واپس؟ ملنے ہی نہیں آئے؟ آیت نے پوچھا۔ چند ہفتے ہوئے ہیں واپس آئے ہوئے۔ 2 بار آیا ہوں لیکن تم ہی نہیں ملی، آج سوچا چلو تم سے مل کر ہی جاؤں گا، اس نے آیت کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ارادہ ہے، کب واپس جا رہے ہو؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا تھا۔ نہیں اب واپس نہیں جانا، یہیں رہنا ہے، میں نے آنے سے پہلے ہی یہاں کلینک بنانے کا پلان کر لیا تھا۔ اب کلینک بن گیا ہے، اچھا رسپانس ہے، لوگ آ رہے ہیں میرے پاس، اس نے کافی حد تک حوصلہ افزا لہجے میں کہا تو آیت نے ہنستے ہوئے کہا تھا، ہاں دادا نے بھی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے نفسیاتی مریضہ بنا کر، وہ تو تم بچپن سے ہی ہو، اس نے پرمزاح لہجے میں کہا۔ پھر ایک دم سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ویسے دادا جی نے جو مجھے بتایا تھا وہ بس پریشان زیادہ ہو گئے ہیں، باقی تمہارا معاملہ کوئی اتنا سنجیدہ نہیں ہے، ہم آپس میں گپ شپ کر کے اسے طے کر لیں گے، کیونکہ تم میرے لیے کوئی مریضہ نہیں ہو، اچھی دوست ہو۔ پھر تو چل چکا تمہارا کام، اس نے بھی سمجھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا تھا۔ نہیں سچ میں مجھے ایک دوست کی زیادہ ضرورت ہے، تم جیسا بچپن کا دوست مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ چلے یہ بھی ٹھیک ہے، میں خود کو مریضہ نہیں سمجھتی، ورنہ میں تو یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے بھی باقاعدہ سیشن میں بیٹھنا ہوگا، اور اس نے کہنا چاہا تو شکیل نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم ویسے ہی باتیں کریں گے، پھر جو اصل صورتحال ہوگی وہ دادا جی کو بتا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر ہنستے ہوئے بولا، ویسے تمہارے گھر میں مہمانوں کو کھانے پینے کا نہیں پوچھتے؟ مہمانوں کو پوچھتے ہیں، گھر والوں کو نہیں پوچھتے، آیت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات چلتی دادا جی لانچ میں داخل ہوئے، ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر بولے، مطلب آپ لوگ ایک دوسرے کو پہچان گئے ہیں؟ جی بالکل، شکیل تیزی سے بولا۔ اتنے میں ملازمہ تازہ جوس لے کر آ گئی، اسے دیکھ کر آیت نے ہنستے ہوئے کہا تھا، دادا یہ تو ڈنر کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، آپ صرف جوس پر ہی ٹرکھا رہے ہیں، ڈنر بھی ہوگا لیکن اس میں بس تھوڑا سا وقت ہے، اسے یوں بھی کہہ لو کہ ڈنر کی شروعات ہے، دادا نے بھی پرمزاح انداز میں کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، آپ پیئے میں فریش ہو لوں۔ ٹھیک ہے، دادا نے کہا تو وہ اندر کی جانب چلے گئی۔ آیت النساء کچھ دیر بعد واپس آئے تو شکیل احمد دادا سے باتیں کر رہا تھا، وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، دونوں میں موجودہ حالات کے بارے میں باتیں چلتی رہیں، جسے آیت النساء خاموشی سے سنتی رہی، یہاں تک کہ ملازمہ نے کھانا لگا دینے کی بابت کہا تو وہ سبھی اٹھ گئے۔ ڈنر کے بعد دادا جی تو اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ آیت اور شکیل باہر کوریڈور میں آ گئے۔ بھیگی ہوئی رات، ہلکی ہلکی ہوا، خوابناک سی روشنی اور کھلے ماحول میں وہ دونوں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آیت اسے اپنے بزنس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ انہی باتوں کے دوران آیت نے پوچھا، تمہارے یہاں واپس آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہارا وہاں کام نہیں چلا یا کوئی مسئلہ ہے؟ کام تو ٹھیک تھا میرا، ایک پاکستانی دوست کے ساتھ ایک سٹور بھی شیئر کیا ہے، کمانے کے معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی، بس میری بیوی شارلین بے وفا ثابت ہوئی، اس نے مجھ سے علیحدگی لے لی، بیٹا بھی اس کے پاس چلا گیا تو میرا دل نہیں لگا وہاں پر، سو یہاں آ گیا، اس نے کافی حد تک خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب طلاق ہو گئی ہے؟ آیت نے افسوس بڑے لہجے میں پوچھا۔ یوں ہی سمجھ لو، اس نے اس ذکر سے بچنے کے لیے کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے یہ تمہارا معاملہ ہے، ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، دراصل اس تکلیف دہ ذکر سے بچنا چاہتا ہوں، جو چیز ماضی بن گئی ہے سو بن گئی، اب اس کے ذکر کا کیا کرنا، اب تم پوچھو گی کہ اس علیحدگی کی وجہ تو اس کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا کہ اب ہمیں محبت نہیں رہی سو ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اس نے انہی لمحات میں خود پر قابو پا کر ہنستے ہوئے کہا تو آیت زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، بہت خوب، مطلب محبت بھی ایسی چیز ہے جو کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ ہاں ایسا ہی ہے،
محبت بذات خود کوئی شے نہیں ہے جب تک اسے بنانے والے یا اسے قائم رکھنے والے عناصر موجود نہ ہو۔ مطلب جن عناصر پر محبت کھڑی ہے اگر ان میں سے ایک دو نہیں رہتے تو محبت قائم نہیں رہ سکتی۔ شکیل نے پوری سنجیدگی سے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، محبت تو پھر کوئی ڈش کے جیسی ہو گئی، اگر اس میں نمک نہیں ہے تو ساری ڈش ہی بد ذائقہ ہو گئی ہے۔ آیت اصل میں تمہارا مسئلہ بھی یہی ہے، تم محبت کو سمجھتی ہی نہیں ہو، کیونکہ محبت کو سمجھنا محبت کرنے سے بھی بڑا کام ہے۔ محبت کرنے والے محبت کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، حتیٰ کہ محبت پر گفتگو بھی نہیں کرتے، لیکن بس محبت کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ نا سمجھی میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے جو بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو سکون سے بولی، اس میں میرا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارا مسئلہ محبت کو نہ سمجھنا ہے۔ تم وہی روایتی سوچ کو لے کر جو تمہارے معاشرے نے تمہیں دی ہے، اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اپنے آپ کو خود اذیتی میں ڈال کر بیٹھی ہو، بالکل الٹ اس کے بالکل متضاد چل رہی ہو جو حقیقی محبت کا تصور ہے۔ اس نے سمجھایا، میں سمجھی نہیں تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ دیکھو، جیسے میں نے کہا کہ چند عناصر ہیں جن کے ملنے سے محبت وجود میں آتی ہے، وہ عناصر نہ ہو تو محبت کاہے کی؟ وہ بنتی ہی نہیں۔ جیسے کہ پانی، اگر آکسیجن ہی نہ ہو تو پانی کیسے وجود میں آئے گا؟ اس نے دھیمے سے لہجے میں بڑے سکون سے سمجھایا تھا۔ ہاں، اتنی باتوں میں سمجھ گئی ہوں، محبت کا وجود کچھ عناصر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا تم اپنے تصور محبت کی وضاحت کر سکتے ہو؟ آیت نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایک نشست میں سمجھ جاؤ گی۔ اس نے بتایا، نہیں، ہم اس پر بات کرتے رہیں گے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو شکیل نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولا، ہر انسان بنیادی طور پر احساسات رکھتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل انہی احساسات کے تحت ہوتا ہے۔ محبت بھی احساس کا اظہار ہے۔ اب احساس پیدا ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، مطلب کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو انسان میں احساس پیدا کرتے ہیں، جو شدید ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں۔ سو محبت بھی بنیادی طور پر تین عناصر کی وجہ سے وجود میں آ کر اپنا اظہار کرتی ہے۔ کون سے ہیں وہ تین عناصر؟ آیت نے پوچھا۔ پہلا عنصر ہے قربت یا وابستگی، دوسرا عنصر ہے جوش و جذبہ، اور تیسرا ہے لذت نفس۔ اب یہ تینوں ہوں گے تو محبت کا وجود ہوگا، ورنہ صرف نہیں۔ اسے اگر ایک متبادل لفظ میں سمیٹنا ہو تو اسے کمٹمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا تو آیت نے کہا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرو گے؟ یوں سمجھو، محبت کی تمام اقسام انہی تین عناصر کو مختلف انداز میں ملا کر بنتی ہے۔ جس تعلق میں ان میں سے ایک بھی عنصر موجود ہے وہ محبت نہیں ہے۔ محبت میں کوئی نہ کوئی ایک عنصر موجود ہونا ضروری ہے۔ پسندیدگی قرابت داری کا نتیجہ ہے، اسی لیے قرابت داری دوستی میں بھی ہو سکتی ہے اور محبت میں بھی۔ خالی محبت یعنی ایک ہی تعلق پر پکے رہنا صرف محبت محض پابندی ہے۔ جب قرابت داری اور جوش دونوں شامل ہوں تو رومانوی تعلق ہوتا ہے، جبکہ رومانوی محبت سامنے آتی ہے، جبکہ قرابت داری کے ساتھ اگر کمٹمنٹ کو شامل کیا جائے تو گہری دوستی جیسی محبت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جب جوش اور کمٹمنٹ دونوں شامل ہو جائیں تو اس کو احمقانہ یا بے وقوفانہ محبت کہتے ہیں۔ جس تعلق میں یہ تینوں عناصر یکجا ہوں تو اس کو کامل محبت کہتے ہیں۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا، مطلب کہ ان تین عناصر کے علاوہ محبت ممکن ہی نہیں ہے؟ آیت نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، بالکل، کیونکہ میں نے نہ صرف یہ پڑھا ہے بلکہ اس پر تحقیق کی ہے اور یہ ثابت بھی ہے۔ اس نے بتایا، دیکھو شکیل، میں تمہاری کوئی بات رد نہیں کرتی اور نہ اس کی حمایت کرتی ہوں، میں صرف یہ کہوں گی کہ تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو۔ ہم اس پر پھر کبھی بات کر لیں گے۔ ہاں، اب تو خاصا وقت ہو گیا ہے، مجھے بھی چلنا چاہیے۔ ہم گپ شپ تو کرتے ہی رہیں گے، وہ خوش دلی سے بولا اور اٹھ گیا۔ آیت اس کے ساتھ گیٹ تک آئی اور وہیں سے اسے الوداع کہا۔ اسی لین کے آخر پر شکیل کا گھر تھا۔ وہ چند لمحے سے جاتا ہوا دیکھتی رہی، پھر پلٹ گئی۔ اگلی صبح وہ پارک کے جوگنگ ٹریک پر ابھی پہنچی ہی تھی کہ اسے شکیل آتا دکھائی دیا۔ آیت نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح وہ پارک کے جوگنگ ٹریک پر ابھی پہنچی ہی تھی کہ اسے شکیل آتا دکھائی دیا۔
آیت نے اس کا انتظار نہیں کیا بلکہ وہ جوگنگ کے لیے چل دی۔ شاید شکیل نے بھی محسوس کر لیا تھا، اسی لیے وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ جب وہ جوگنگ کر چکی تو ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر شکیل بھی اس کی طرف آ گیا تھا۔ صبح بخیر، اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ صبح بخیر، آیت نے کہا اور تھوڑا سا ایک طرف کھسک گئی تاکہ وہ بھی وہیں بیٹھ جائے۔ تبھی اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا، آج کیا پروگرام ہے؟ وہی جو روزانہ ہوتا ہے، آفس جاؤں گی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے چند لمحے سوچ کر پوچھا، کوئی خاص بات ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کسی جھیل کنارے جایا جائے۔ سوچا کہ اگر تم بھی ساتھ چلنا چاہو تو۔ اس نے آیت کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چل دیں گے، لیکن آفس سے آنے کے بعد شام کے وقت۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، مجھے کال کر دینا، میں پک کر لوں گا۔ دن چلو ڈن ہو گیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ گئی۔ اس پر شکیل بھی اٹھ گیا تو وہ دونوں چلتے ہوئے پارک سے نکلتے چلے گئے۔ باہر شکیل کی کار کھڑی تھی، وہ اس طرف بڑھا تو آیت پیدل ہی دوسری طرف چل دی۔ شکیل نے اسے یوں جاتے دیکھا تو پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ کار لائی ہو؟ نہیں، میں پیدل ہی آتی جاتی ہوں، آیت نے جواب دیا۔ اوہو، چلو آج میرے ساتھ واپس چلو، کل سے میں بھی پیدل آ جایا کروں گا، شکیل نے کہا تو وہ اس کی کار کی جانب چل پڑی۔ طاہر کار پورچ میں لے کر آیا تو سرمد بھی اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے آ گیا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر بیگ رکھا اور پھر پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھول کر سامنے آ بیٹھا۔ انہی لمحات میں رابعہ اندر سے آ گئی۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ طاہر نے رابعہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تو سرمد نے بھی ایسے ہی کیا۔ رابعہ نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تو طاہر نے کار آگے بڑھا دی۔ فارم ہاؤس کا بیرونی گیٹ پار کرتے ہوئے طاہر نے سرمد کی طرف دیکھ کر کہا، یار سرمد، آج تم بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ وہ کیسے پاپا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ یونیفارم جچ رہی ہے، بال سنوارے ہوئے ہیں، طاہر نے تیزی سے کہا تھا۔ وہ تو روزانہ ہی ایسے سیٹ ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ پاپا جج تو آپ رہے ہیں آج، اصل بات بتائیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو طاہر ہنستے ہوئے بولا، سرمد، میرے ساتھ رہ کر تم کچھ زیادہ ہی چلاک نہیں ہوگے؟ اب بات کو گول مت کریں، سرمد نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، بات تو ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے آج ایک کام کے لیے اسلام آباد جانا ہے، 2 دن لگ جائیں گے، سو کہیں تمہارا موڈ؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سرمد کی طرف دیکھا تو اس نے اداس سے ہوتے ہوئے تیزی سے کہا تھا، کوئی بات نہیں پاپا، بڑی ماما کہتی ہیں کہ آپ کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، کام تو کرنے ہیں، اسی لیے آپ جائیں، لیکن فون کرتے رہیے گا۔ بالکل، فون تو میں کروں گا، ہاں میں واپس آ کر پوچھوں گا کہ آپ نے کتنا کچھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ جی پاپا، بالکل ٹھیک ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ یہ 2 دن مستی کرنا، لیکن ماما کو تنگ نہیں کرنا، طاہر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ڈن پاپا، اس نے سر ہلاتے ہوئے اداسی سے کہا تھا۔ انہی باتوں کے دوران سرمد کا اسکول آ گیا۔ طاہر نے گیٹ کے آگے کار روکی، اتر کر سرمد کو بیگ تھمایا، اسے پیار کیا تو وہ ہاتھ ہلاتا ہوا گیٹ کے اندر چلا گیا۔ تب بھی طاہر کار میں بیٹھ کر چل دیا۔ اس کا رخ آیت النساء کے گھر کی طرف تھا۔ اسے آیت النساء سے بہت ساری باتیں کرنا تھی۔ بہاولپور میں ضمنی الیکشن تھے جہاں امیدوار فائنل کرنے کا مسئلہ چل رہا تھا۔ اگرچہ اس کی رابعہ سے شادی والی بات عوام میں نہیں گئی تھی، لیکن اپنے ہی لوگوں کے مخصوص حلقے کو علم تھا۔ بابا سے وہ بات بھی کرنا چاہتا تو بابا اس کا فون سنتے ہی نہیں تھے۔ بلکہ بیگم بھی اس کی بات سن لیتی مگر اپنے خاوند کے سامنے مجبور تھی۔ سو اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ بابا ضمنی الیکشن میں کسے لا رہے ہیں۔ وہ ذاتی طور پر ساجد کو آگے لانا چاہتا تھا، لیکن وہاں کی بزنس کمیونٹی اپنا بندہ لانا چاہتی تھی۔ طاہر اور سردار سکندر کے درمیان بات نہ ہونے کے سبب اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ اسے اسمبلی اجلاس کے لیے اسلام آباد جانا تھا۔ ظاہر ہے وہاں پر ضمنی انتخابات کے بارے میں بات ہونا تھی، لیکن اسے حلقے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ اس سے مل کر، اس سے باتیں کر کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ آیت النساء کے گھر کے قریب مڑا، تبھی اس کی نگاہ گیٹ پر پڑی۔
آیت اس میں سے نکلی تھی۔ وہ کسی بات پر کہکا لگا کر ہنسی تھی، پھر بڑے بے تکلفانہ انداز میں ہاتھ ہلایا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس لمحے وہ کار حرکت میں آئی اور اس کی جانب بڑھ آئی۔ لاشعوری طور پر اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے جوان کو دیکھا، جو لمحہ بھر میں کم وقت میں اس کے قریب سے گزر گیا۔ یہ سارا منظر چند لمحوں کا تھا یا شاید آدھے منٹ کا، لیکن اس منتصر سے وقت نے اس کے اندر کی دنیا کو اتھل پتھل کر دیا تھا۔ اسے وہ سب کچھ بھول گیا جو اس نے آیت سے کہنا تھا۔ یاد رہا تو وہ منظر جس نے اس کے اندر موجود عاشق کو بیدار کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے میں وہ آیت کے گھر کے باہر گیٹ تک کان پہنچا۔ اس نے ایک بار بریک دبایا، پھر نہیں رکا، آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ وہ سیدھا دفتر کی پارکنگ میں آ رکا تھا، جہاں پر چند گاڑیاں کھڑی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ دفتر کے وقت سے کافی پہلے آ گیا ہے۔ اس نے کار بند کی اور اتر کر سیدھا اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ آفس بوائے بھی صفائی کر رہا تھا۔ اسے حیرت سے دیکھ کر جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ کرسی پر جا بیٹھا تو آفس بوائے باہر چلا گیا۔ وہ کون تھا جس کے ساتھ آیت النساء اس قدر خوش تھی؟ کیا آیت النساء کی خوشی اس کے ساتھ ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال تھے جس پر ایک کے بعد ایک سوال اس کے دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ سر، چائے؟ آفس بوائے نے چائے میز پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنے خیالات سے نکل آیا۔ اس نے سبھی سوالوں کو ذہن سے جھٹکا اور چائے پینے لگا، کیونکہ جو کچھ دماغ کہہ رہا تھا اس پر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ چائے پینے تک وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ابھی آیت النساء کا سامنا بھی نہیں کرے گا۔ ممکن ہے کہ کوئی بات منہ سے نکل جائے، وہ اسے ملے بغیر ہی اسلام آباد جائے گا۔ ضمنی الیکشن میں جو فیصلہ ہوتا ہے ہوتا رہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو دیکھا جائے گا۔ اس نے ڈرائیور کو بلایا تاکہ اسی وقت اسلام آباد کے سفر پر چل پڑے۔ شہر سے باہر بنائی گئی جھیل کے گرد سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اونچے گھنے سرسبز درخت جنگل کی مانند پھیلے ہوئے لگ رہے تھے۔ جنگل کے کنارے کنارے دائرے میں ایک بڑا سا ٹریک تھا۔ ٹریک کے ساتھ جا بجا لکڑی کے بنے ہوئے بینچ تھے۔ انہی میں ایک بینچ پر آیت اور شکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ مغرب افق میں سورج چمک جھک گیا تھا، جس کی روشنی ایک لمبی لکیر کی مانند جھیل کے پانی پر تیر رہی تھی۔ وہ دونوں یوں ہی عام سے موضوع پر باتیں کر رہے تھے۔ انہی باتوں میں شکیل نے آیت سے پوچھا تھا، رات جو کوریڈور میں بیٹھے ہم نے باتیں کی، لگتا ہے وہ تمہیں اچھی نہیں لگی ہیں؟ وہ محبت والی باتیں؟ آیت نے یوں پوچھا جیسے تصدیق چاہ رہی ہو۔ ہاں وہی، مجھے لگا تمہیں ان سے اختلاف ہے۔ اس نے متعصب لہجے میں پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے تم سے یہ بات یوں ہی کی ہے۔ میرا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ تم محبت کو سمجھو۔ اگر میں کہوں کہ میں اب بھی بہت بہترین اور آسودہ زندگی گزار رہی ہوں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کی محبت کی بات تم کر رہے ہو وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آیت نے کہا، ہاں اب ہوئی نا بات، کو کہاں سمجھ نہیں آئی، میں بتاتا ہوں۔ شکیل نے کہا، اگر تم میری بات کو تانا یا کسی منفی پیرائے میں نہ لو تو میں کہوں؟ آیت نے کہا، نہیں بالکل بھی نہیں، تم بس بات کرو۔ اس نے تیزی سے کہا تھا، کسی بھی نظریہ کے درست یا غلط ہونے یا اس کی خوبیوں خامیوں کے بارے میں اس کے نتائج سے پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ تم اور تمہاری بیوی شالنی نے پسند کی شادی کی، تم دونوں میں محبت تھی، تو ایسا کیا تم اپنے نظریہ محبت کے تحت چلے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بیوی اور بیٹا گنوا بیٹھے، یہاں تک کہ مایوس ہو کر یہاں آ گئے۔ ایک تجربہ تمہارے پاس ہے جس سے تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ آیت نے بڑے سکون سے کہتے ہوئے سوال کیا تھا، میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ وہ بے وفا نکلی۔ وہاں کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ تو بیٹا لے گئی، خیر بیٹا اس کا بھی ہے۔ کہنے کو تو میں بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہوں، مگر میں نے یہ سیکھا کہ ہمارے درمیان کچھ غلط ہو گیا، خلا آ گئے یا جو بھی ہوا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ ہم میں محبت تھی، جس کا نتیجہ ہمارا بیٹا ہے۔ میں نے آسودگی سے لی ایسا ہی تجربہ پھر دہرا سکتا ہوں کہ